یہ ہے جہاں نیوز۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वकार ज़ैदी। आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। आज हम कमर्शियल मार्केट सैटेलाइट रावलपिंडी में आए हैं और यहां अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी के नायब सदर महफूज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे कमर्शियल मार्केट में जो ताजरान को दरपेश मसाइल हैं उसके हवाले से कुछ सवाल करेंगे। महफूज खान साहब का ताल्लुक़ रियल इस्टेट के कारोबार से है और हम रियल इस्टेट के इस कारोबार में जो इनको दरपेश मसाइल हैं इस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महफूज खान साहब, ठीक है? आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना एक तो तारुफ करवाएं और ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस कारोबार से मुंसलिक हैं, फिर हम मरहलावार आपसे सवालात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मेरे प्यारे भाई के पिछले 10-12 सालों से इस फील्ड में हूँ और अंजुमन ताजरान कमर्शियल मार्केट के हवाले से भी जो है ना नायब सदर हूँ। अच्छा महफूज खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में बहुत ही पुराना कारोबारी मरकज़ है, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ ना सिर्फ तजावीज़ात का इजाफ़ा हुआ है, वहीं ख़रीदारों को भी बड़ी ख़रीदारी में मुश्किलात का सामना है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बात आपकी दुरुस्त है। पिछले 10-12 सालों से ये बहुत जो है ना, ये जो माफिया है, मिसाल के तौर पे ये आप लगा लें, ये जैसे ठिया माफिया हो गया, मामलात हो गए, सिस्टम हो गए, इनमें जो है ना बहुत से मामलात ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर ट्रैफिक में बहुत सारे जो है ना हमें मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना लोग जो है ना आने में जो है ना प्रॉब्लम उनको नज़र आती है। उसमें मेन वजह ये है, मेन इशू ये है कि आप यहाँ पे देखें कि गाड़ी लेके कोई आता है तो वापस निकल नहीं सकता। उसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा स्टॉल जो है ना सड़कों तक लगाए हुए हैं। मसलन शॉप्स जो उनकी हैं 10-10, 15-15 फुट की शॉप्स हैं और 25-25 फुट उन्होंने बाहर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट हो रही है कस्टमर को भी, और बहुत से हमारे जो है ना आने वाले जो कस्टमर वगैरह बहुत तंग हैं इन चीज़ों से। आप देख लें पिछले काफ़ी अरसे से यही मामला चल रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ताजरान का सवाल उठता है वो ये कहती हैं कि जी इसके पीछे, इस तजावीज़ात के पीछे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार हैं जो इधर से यहाँ से भत्ता लेते हैं, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहती हैं कि ये दुकानदार खुद से तजावीज़ात कायम करवाते हैं और इससे किराया वसूल करते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, इस पे मेरी दो राय हैं, एक राय नहीं है। ये पहली बात आपकी जो आपने कही है इससे मैं मुत्तफिक हूँ, और दूसरी बात ये है कि हमारे दुकानदार भाई भी इस चीज़ को नहीं समझते कि इस चीज़ से कारोबार मज़ीद उनका ख़राब हो रहा है। अब वो ये चीज़ देखें कि 1.5-2 लाख रुपये वो रेंट पे ले लेते हैं शॉप्स, और 20-25 हज़ार रुपये बाहर जो है ना दे के ना स्टॉल अपना समझ लें कि वो दुकान का एक जो है ना ख़राब कर लेते हैं, इमेज ख़राब कर लेते हैं। उसमें आप ये चीज़ देखें कि अगर दुकानदार के बाहर पार्किंग नहीं होगी तो कस्टमर कैसे आएगा, ये चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए। और ये बहुत से दुकानदार ऐसे हैं 25,000 30,000 लेके, ये बात भी दुरुस्त है, वो भी दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं, उसको भी बहुत सी कैसर आई हैं यहाँ पे। तो आपकी बात ये भी मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दुकानदारों का भी मेन जो है ना इशू दुकानदारों का भी है कि वो ये चीज़ें अपने खुद से वो लगवाते हैं स्टॉल। कमर्शियल मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने की सबसे अहम वजह एक ये भी समझी जाती है कि यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। आप समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ ड्यूटियों पे हैं, वो अपना काम सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से सरअंजाम नहीं दे पा रही है? वो तभी दे पाएगी ना जी कि मिसाल के तौर पे हम लोग ऑपरेट करेंगे। देखें, इसमें ट्रैफिक पुलिस का मैं कसूर इसलिए नहीं कहूँगा कि जब मैं ये चीज़ नहीं समझता, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, मैं ये अगर चीज़ नहीं समझूंगा कि मैं अपनी शॉप के बाद अगर 25 फुट तक लगा रहा हूँ, इसका मतलब मुझ पे कोई एक्शन होना चाहिए ना। उसके बाद जो है ना पुलिस की हम वो नाअहली निकालेंगे या कोई मामलात निकालेंगे, मैं नहीं ये समझता कि उनका कसूर है। वो तो बेचारे ये इसमें ईद के दिनों में भी आए रहे हैं, ट्रैफिक को चलाते रहे हैं, लेकिन मेन जो है ना मैं ये समझता हूँ कि मैं माजरत के साथ खुद जो है ना ताजिर होने के बावजूद ये बात कहना चाहूँगा कि ये हम लोगों की नाअहली है
ان پہ ہر چیز مسلط کرنی، میں نہیں یہ سمجھتا کہ ان پہ یہ ہر چیز مسلط کی جائے. اس کاروبار متاثر ہونے سے یہ جو ٹریفک کے معاملات ہیں، تجاوزات کے معاملات ہیں، کتنا فیصد تاجر طبقہ متاثر ہوا ہے جنہوں نے یہاں سے دکانیں ختم کی ہوں، کسی اور علاقے میں چلے گئی ہوں؟ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. جیسے دکاندار متاثر ہوا ہے یہاں پہ، جو 3 لاکھ 4 لاکھ، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، میں اب آپ سے ڈکی چھپی تو کوئی بات نہیں، یہاں پہ شاپس کے کیا رینٹ ہیں. جو مین لائنیں ہیں وہاں پہ 5th روڈ ہو گیا، 6th روڈ ہو گیا، یہاں پہ تو آپ شاپس کے رینٹ میں کہتا ہوں کہ نارمل بندہ تو لے ہی نہیں سکتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ دکاندار کتنا متاثر ہوا، دکاندار تو متاثر اس وجہ سے ہوا جو مثال کے طور بیریا سے کسٹمر آگے پیچھے سے DHA سے جو یہاں پہ آتا تھا ایک اچھی خریداری کرنے کے لیے، وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آنے پہ وہاں پہ مسئلہ مسائل درپیش ہیں، اور یہاں پہ ٹریفک کے بہت ہی معاملات جو ہے نا ڈسٹربنگ ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہیں. اور کسٹمر بھی جو ہے نا وہ جہاں کا تھا وہیں پہ ہی رہ گیا، اور جس کی وجہ سے کمرشل مارکیٹ کا جو نام تھا وہ اس نجائز تجاوزات کی وجہ سے بہت جو ہے نا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. اچھا محفوظ خان صاحب، ایک چیز اور آپ ہمیں بتاتے چلیں ساتھ ساتھ کہ یہاں تاجروں کو، کیونکہ کمرشل مارکیٹ راولپنڈی کے ایک پوش علاقے میں قائم ہے، یہاں تاجروں کو اس کے علاوہ اور کون سے مسائل کا سامنا ہے جو یہاں حکومت کی جانب سے میسر ہوں تو باقاعدہ اور بآسانی تجارت ممکن ہو سکے؟ بہت سے ہیں جی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی گیس کا محکمہ آتا ہے، وہ کھدائی کرتا ہے یہ گلیوں کو اور سڑکوں کو، کھدائی کرنے کے بعد 3 سال ان کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ہمیں بہت سے مسائل حکومت کی طرف سے بھی درپیش ہیں، کیونکہ حکومت کے انڈر میں یہ ادارے آتے ہیں نا. گیس کا ہو گیا، مثلا گیس والے آئیں گے، وہ اپنا مثلا پوری گلی کھود کے چلے جائیں گے، یار یہ گلی میرے خیال پچھلے 3-4 سالوں سے کھدی ہوئی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اگر نہیں کھلوائیں گے تو کہیں گے جی کار سرکار میں مداخلت کرتے ہیں، جی یہ دیکھیں جی غلط کر رہے ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ 3-4 سال اگر گلی دوبارہ پکی نہیں ہوگی، وہاں پہ مٹی وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے، ٹھیکیدار آتا ہے وہ کھول کے چلا جاتا ہے. بہت سے مسئلے مسائل ہیں. اس میں سے میں نے ابھی آپ کو ایک بتایا، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ پانی والے آئیں گے، واسا والے، وہ اتنا بڑا کھڈا کر کے، ان کو کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ یار اس کو بند بھی کرنا ہے، کوئی معاملات کرنے ہیں، کوئی اس میں گر جائے گا یا کوئی اور سسٹم ہے. اسی طرح سے صفائی والوں کے بھی یہی معاملات ہیں. صفائی والے آتے ہیں، ان کا بھی یہی سسٹم ہے کہ وہ آتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں جی کہ یہاں پہ گٹر بند ہے، گٹر انہوں نے کھولنا، معاملات کرنے، وہ وہیں کا وہیں سارا سسٹم پڑا. مثلا یہ سب ادارے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بہت سے مسئلے مسائل پر اس میں ہے جو آپ کو میں نے بتائے ہیں ابھی، جس میں سے یہ مین جو ہے یہ گیس والوں کا بھی ہے. حکومت سے یہ اپیل ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو چلیں 2-3 سالوں میں نہیں 2-3 ماہ میں اس کو جو ہے نا، حالانکہ وہ بھی تکلیف ہی ہے لیکن اسے کلیئر کریں. لیکن ہمیں یہ خود کرنی پڑتی ہے، پھر بعد میں ہمیں خود یہ معاملات کر کے 2-3 سال کے لیے تو نہیں روک سکتا کوئی، پھر اسے ہمیں خود کرنا پڑتے ہیں یہ معاملات، جس سے ہمیں بہت سے مسئلے مسائل پر درپیش ہیں. یہاں کے تاجروں کو جو آپ کی تنظیم سے رجوع کرتی ہے اپنے مسائل کے لیے، سب سے زیادہ کن مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ مین ایشو تو یہی ہے کہ یہ مہنگائی نہیں سر اٹھانے دیتی. تو بقایا پچھلے 3-4-5 سالوں سے تو کوئی بندہ مثال کو سائل کوئی آ ہی نہیں رہا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے کرائے، بل، معاملات، سسٹم، ان چیزوں کی پڑی ہوئی ہے. اور اگر ہمارے پاس کوئی آتا بھی ہے تو وہ انشاءاللہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کا کوئی مسئلہ مسائل ہے ہم حل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے جو صدر ہیں رائے توحید صاحب بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی اسی چیزوں میں ہوتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو وہ انشاءاللہ اسے کلیئر کریں. تو بقایا مہنگائی جو ہے نا ساری نہیں اٹھانے دے رہی بالکل کسی کو بھی. تو اس حوالے سے جو ہے نا جی کرائے بلوں اور گیس کے بلوں اور بجلی کے بلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بے تحاشا اضافے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ساری نہیں اٹھا پا رہے. ان چیزوں سے نکلے ہوئے تو اور جو ہے نا آگے کام چلے گا. اچھا، آپ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے بھی بڑے عرصے سے منسلک ہیں، اور ہر دور میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اب جو نئی حکومت آئے گی اس میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں استحکام واقع ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہم ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں کس مقام پہ کھڑے ہیں اور اس میں مزید کیا آسانیاں ہونی چاہیے؟ جی ریئل اسٹیٹ کا جو کام ہے، کاروبار ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کافی ٹائم سے نا اس کے ارد گرد جو ہے نا شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور ٹیکسز پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. اور جو فائلر نان فائلر کا سسٹم ہے اس میں کہا جاتا ہے جی فائلر کو یہ بینیفٹ ہے، فائلر کو یہ بینیفٹ ہے. فائلر کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. فائلر کو بھی 5% 6% جو ہے نا گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہے.
اور جب وہ نان فائلر پہ جاتے ہیں کہتے ہیں جی 8% لگے گا, جب اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے 10% سے بھی اوپر ہے. ابھی جو رجسٹری نارمل جو ہوا کرتی تھی یہاں پہ بلاکوں میں, وہ پہلے 5 لاکھ 6 لاکھ اتنے میں ہی رجسٹری نا, وہ بھی بڑی ہائیسٹ ریٹ پہ ہوتی تھی. بندہ کہتا تھا یار یہ بہت مہنگی ہے. ابھی وہی رجسٹری جو نا 20 لاکھ 18 لاکھ 25 لاکھ اس راؤنڈ اباؤٹ میں پہنچ چکی ہے. اور یہ ٹیکسز پہ ٹیکسز. ابھی نیا جو ہے وہ E7 فارم کے حوالے سے وہ نکل آیا نیا معاملہ. اس میں آپ دیکھیں FBR میں جائیں, FBR میں تو ویسے ہی جو ہے نا آپ کا وہ جو آپ پراپرٹی کو لیتے ہیں FBR میں ویسے ہی آپ کے معاملات چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو E7 فارم کے حوالے سے پھر جو یہ رکا تھا پچھلے دنوں, یہ پھر جو ہے نا ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے. اور اس سے بھی بہت سے لوگ جو ہے نا اس کام سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں جان چھڑائی جائے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پچھلے 20 25 30 سال سے کوئی بندہ اگر پیسے کما رہا ہے, مثال کے طور پہ اگر وہ نان فائلر تھا, اب وہ کیسے شو کرے گا کہ یہ میرے پاس 50 لاکھ روپے کہاں سے آیا؟ اگر اس نے 50,000 روپیہ لاکھ روپیہ وہ جوڑتا رہا کہیں 5 سالوں میں 10 سالوں میں, اگر اس نے 30 سالوں میں 25 سالوں میں اگر 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ کما لیا ہے, تو وہ کیسے شو کرے گا کہ بھئی یہ میرے پیسے لیگل ہیں؟ مین ایشو ہے لوگ اس لیے ڈر گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس بلیک کی منی ہے. اب مثال کے طور میں ہوں, میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو میں نے اگر 20 سالوں میں 25 سالوں میں اگر کوئی پیسے جوڑ لیے ہیں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ, تو لوگ اس وجہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ یار یہ گورنمنٹ کو ہم کیا جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں جی یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ وہ ساری زندگی کام کرتا رہا اور کہاں سے آنے ہیں؟ کام کر کے ہی آئے ہیں, بغیر کام کے تو نہیں آتے پیسے. اس کاروبار میں آپ کے ایک ایک دفاتر میں کتنے خاندان اپنا روزگار کما رہے ہیں؟ اور اگر ایسا کوئی دفتر کوئی ادارہ بند ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے ایک فیصد, پورے ملک کی بات میں مجموعی طور پہ کر رہا ہوں, کہ کتنے ایک فیصد لوگ متاثر ہوں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہم تو یہاں پہ 2 ہی لوگ ہیں, مجھے اس چیز کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہمارے ملازمین نہیں ہیں, ہم 2 ہی لوگ ہیں یہاں پہ. تو مین جو آپ یہ دیکھیں کہ جو مین ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی سوسائٹی ہے, میں کسی سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, کوئی بھی سوسائٹی ہے, آپ یہ دیکھیں اس ٹائم وہاں پہ میرا خیال ہے 300 لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے خاندان پل رہے ہیں, معاملات پل رہے ہیں. میں تو یہی چاہوں گا, گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ کوشش کی جائے کہ ریئل اسٹیٹ کے دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کے معاملات میں کوئی بھی ملک ہوگا وہ اس کو چلانے کے لیے ریئل اسٹیٹ کو اگر چلائیں گے تو معاملات آگے چلیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ٹیکسز تھوڑے سے کم کیے جائیں تاکہ لوگوں کی قوت خرید بنے, اور لوگوں کو ہراساں نہ کیا جائے کہ لوگ پیسے نکالنے سے ڈریں. لوگوں کے پاس یہاں پہ بہت پیسہ ہے لیکن نکالنے سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کل کہاں سے جواب دیں گے, معاملات کریں گے, لیکن پیسہ بھی لیگل ہے, ان لیگل نہیں ہے. لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں, وہ ٹیکس پیڈ ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ ڈرتے ہیں. آپ سے آخری سوال ہے میرا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ سے آپ آسانیاں چاہتے ہیں کہ وہ آسانیاں ہوں اور یا اس کاروبار سے منسلک لوگ اس سے مستفید ہو سکیں؟ میں تو یہی چاہ رہا ہوں نا جی, میں پہلے بھی آپ کو یہ بابر کرا چکا ہوں, پہلے ہی بات یہ کر چکا ہوں. اس میں یہی آسانی ہے کہ ٹیکسز کم کیے جائیں, ٹیکسز کم کیے جائیں, اور اس پہ ایک نظر ثانی کی جائے. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں اس ٹائم, بہت اچھے سوشل میڈیا پہ ان کے دیکھ رہا ہوں میں, بڑے اچھے کام ہیں ان کے, مثلا فوری طور پہ ایکشن لیتی ہیں. ان کو بھی اس چیز پہ چاہیے کہ ایکشن لیں, ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اور اس میں جو ہے نا آسانیاں پیدا کریں تاکہ یہ جو ہے نا بزنس آگے پھلے پھولے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ محفوظ خان صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے مسائل کا اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے مسائل سے ہمیں آگاہ کیا. اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا, جس کے لیے دیکھیے جہاں نیوز اسلام آباد.